नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन आमीन या रब्बल आलमीन। लास्ट सेशन में हमने देखा कि अल्लाह के हुक्म आने पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना मिशन शुरू किए और वो सीक्रेटली इस्लाम की तरफ लोगों को बुला रहे थे। और ये काम वो अपने घर से शुरू किए, जहाँ खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा, अली और ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हुमा ये लोग सब इस्लाम कबूल किए। और घर के बाहर अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु पहले इंसान थे जो इस्लाम कबूल किए थे। राइट। अब धीरे धीरे इस्लाम मक्का में फैल रहा था और हर तरह के लोग इस्लाम में दाखिल हो रहे थे। कुछ एलीट घर के लोग थे, कुछ गरीब लोग थे, कुछ ग़ुलाम थे। राइट। ये लोग सब इस्लाम कबूल कर रहे थे। अब जो लोग इस्लाम में दाखिल हो रहे थे उनको सबसे पहले तौहीद सिखाया जा रहा था। राइट। कि सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की ही इबादत करनी है। और इस वक्त वही का आना भी बहुत फ्रीक्वेंट हो गया था और स्कॉलर्स इस एग्रीमेंट में हैं कि थर्ड सूरा जो रिवील किया गया था वो सूरह फातिहा था, जो कम्प्लीटली एक साथ रिवील किया गया। अब कुछ स्कॉलर्स ये कहते हैं कि सूरह फातिहा मक्का में नाजिल किया गया, कुछ स्कॉलर्स कहते हैं कि मदीना में नाजिल किया गया, लेकिन मेजॉरिटी ये कहते हैं कि ये सूरा 2 बार नाजिल किया गया, एक बार मक्का में और एक बार मदीना में। ठीक है। और ये सूरा 2 बार नाजिल करने का मतलब ये है कि ये उसकी फ़जीलत बयान करता है कि ये सूरा बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए इसको 2 बार नाजिल किया गया। इतना इम्पॉर्टेंट कि इसको नमाज में हर रका में पढ़ा जाता है। राइट। और इसको ना पढ़ना नमाज कबूल ना होने में शुमार होता है। यानी जो इंसान अपनी नमाज के हर रका में सूरह फातिहा नहीं पढ़ेगा तो उसकी नमाज कबूल नहीं होगी। ठीक है। और फिर हमने ये भी देखा कि मुसलमानों पर सलाह का हुक्म भी आया था, यानी नमाज का हुक्म भी आया था। राइट। जिब्रील अलैहिस्सलाम आकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वुज़ू करना और सलाह पढ़ना सिखाते हैं। और उस वक्त सलाह को सिर्फ 2 बार पढ़ा जाता था, यानी सुबह और शाम सिर्फ 2-2 रकात। राइट। तो अब जो लोग इस्लाम ले आए थे उनको सबसे पहले नमाज कैसी पढ़नी है ये सिखाया गया था। ठीक है। या तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद उनको सिखाया या फिर किसी सहाबी से कहकर सिखाए। ठीक है। तो देखिए, उस वक्त के सबसे पहले मुसलमानों को सलाह का हुक्म आया। राइट। लेकिन ये उन पर फ़र्ज़ नहीं की गई थी। अगर वो लोग नमाज़ पढ़ सकते थे तो उनको पढ़ना चाहिए था, और अगर वो लोग नहीं पढ़ सकते थे तो उन पर कोई गुनाह नहीं था। क्यों? क्योंकि उस वक्त लोग धीरे धीरे इस्लाम की तरफ आ रहे थे। उन पर नमाज को फ़र्ज़ कर देना उनके लिए मुश्किल हो सकता था, क्योंकि कुछ लोग इस्लाम कबूल करके इस बात को डिस्क्लोज़ नहीं किए कि वो लोग इस्लाम में दाखिल हुए। वो लोग दूसरों को नहीं बताए, क्योंकि उन लोगों की अपनी अपनी मजबूरियाँ थी। कुछ लोग ग़ुलाम थे तो वो अपने मास्टर्स के सामने, अपने मालिकों के सामने इस बात को ज़ाहिर नहीं करना चाहते थे, क्योंकि वो लोग मुश्किल में आ सकते थे, वो लोग डरते थे। वैसे ही कुछ लोग अपने घर वालों से, अपने ख़ानदान वालों से छुप कर इस दीन को अपना रहे थे। ठीक है। तो इसलिए नमाज को भी ओपनली पढ़ना ये नहीं कहा गया। लोग अपने अपने घरों में पढ़ते थे, या फिर दूर वैलीज़ में जाकर पढ़ते थे, या फिर ऐसी जगह जहाँ कोई आता जाता नहीं। ठीक है। और फिर उस वक्त सूरह मुज़म्मिल की भी आयत नाजिल हुई थी, जहाँ अल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कह रहे हैं, या अय्युहल मुज़म्मिल क़ुमिल लैला इल्ला क़लील, यानी ए कपड़ों में लिपटे हुए रात को उठकर क़ियाम किया करो। यानी जो दिन में लोगों के डर से अल्लाह की इबादत नहीं कर सकते तो उनको कहा गया है कि वो रात में उठकर अल्लाह की इबादत करें। ठीक है। यहाँ पर ये लेसन हम सब मुसलमानों के लिए है कि अगर किसी को भी अपने दीन पर चलना मुश्किल हो रहा है तो लोगों में टेंशन अवॉइड करने के लिए हमें अपने दीन को खामोशी से प्रैक्टिस करना चाहिए। इससे हमें ये नहीं समझना चाहिए कि हम डरपोक हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि इससे अननेसेसरी प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं होंगे। राइट। और ये ख़ास तौर पर वहाँ पर जहाँ पर मुस्लिम माइनॉरिटी है। तो जब तक मुसलमान पावर में नहीं आ जाते वो अपने दीन को खामोशी से प्रैक्टिस कर सकते हैं, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त भी यही कहा गया था। तो यहाँ मक्का में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को इस्लाम खुलकर प्रैक्टिस क्यों नहीं करने के लिए कह रहे थे? क्योंकि ये बहुत कम लोग थे। रिमेंबर, उनके पास कोई सपोर्ट नहीं था, और अगर ये लोग अप फ्रंट इस बात को ज़ाहिर करते तो प्रॉब्लम्स होते, क्लैशेस होते, लड़ाई झगड़े होते, और माइनॉरिटी होने के नाते
ممکن ہے کہ یہ لوگ وائپ آؤٹ ہو جاتے، تو پھر اسلام آگے کیسے بڑھتا، رائٹ؟ اسی لیے جب تک کہ یہ پاور میں نہیں آ جاتے، ان کو کوئی اسٹرانگ سپورٹ نہیں ملتا، دین کی حفاظت کے لیے خاموشی سے ان کو دین پر عمل کرنا ہی ان کے لیے بہتری تھی، ٹھیک ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو قرآن کے آیات سکھاتے تھے، ان کے معنی سمجھاتے تھے، اور اس طرح قرآن پر عمل کرنا، اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا، یہ ساری چیزیں سکھاتے تھے، ٹھیک ہے؟ اب وہ لوگوں کو جہالت سے نکال کر، اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے کر آ رہے تھے، صراط المستقیم پر چلا رہے تھے، رائٹ؟ تو اب دھیرے دھیرے جو آیات آ رہے تھے اس سے مسلمانوں کا ایمان سٹرونگ ہو رہا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ اگر آپ دیکھیں گے تو مکی صورتیں بہت ہی سٹرونگ اور پاورفل میسج لے کر آئی ہیں، جیسے سورہ اعلیٰ میں جس میں ہم پڑھتے ہیں قد افلح من تزکا، جس کا مطلب یہ ہے کہ کامیاب وہ ہوگا جو اپنے آپ کو پیوریفائی کرے گا، جو اپنا تزکیہ کرے گا، اپنے آپ کو پاک رکھے گا، ٹھیک ہے؟ ویسے ہی سورہ زلزال میں اللہ نے فرمایا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، رائٹ؟ جس کا مطلب ہے کہ جس نے ذرا برابر بھی نیکی کی ہے تو قیامت کے دن اس کے سامنے ضرور آئے گا، اور جس نے ذرا برابر بھی برائی کی ہے تو قیامت کے دن وہ بھی اس کے سامنے لایا جائے گا، ٹھیک ہے؟ اسی طرح سورہ تین بھی پہلی سورتوں میں سے تھی جس میں کہا گیا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، یعنی ہم نے انسان کو بیسٹ فارم میں بنایا ہے۔ پھر اللہ کہتے ہیں کہ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ، پھر ہم ان انسانوں کو جہنم کی لوسٹ فارم میں ڈال دیں گے۔ پھر اللہ کہتے ہیں کہ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے تو ان کے لیے بہترین اجر ہے۔ تو یہ ساری مکی صورتیں جس میں لوگوں کو اللہ کی رحمت، اللہ کا عذاب، قیامت کے دن، جنت، جہنم، یہ ساری باتیں بتا رہی تھی، ٹھیک ہے؟ ان کو انکریج بھی کیا جا رہا تھا اور اللہ کے عذاب سے ڈرایا بھی جا رہا تھا۔ تو دیکھیے اب جب یہ اسلام کا دعویٰ ہو رہا تھا اور لوگ اسلام پر آ رہے تھے، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ قریش کو اس بات کا پتہ تھا یا نہیں؟ ایسا نہیں تھا کہ قریش مکہ میں ہونے کے باوجود ان کو اس بات کا پتہ نہ ہو، رائٹ؟ قریش کو اس بات کا پتہ تھا، ان کو اس بات کی بھنک تھی کہ کیا ہو رہا ہے، کہ لوگ دھیرے دھیرے یہ نیا ریلیجن، یہ نئے دین کو اپنا رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ لیکن ان کو معلوم ہونے کے باوجود بھی یہ لوگ اس کو امپورٹنس نہیں دیے۔ کیوں؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے بتوں کو اوپنلی اپوز نہیں کر رہے تھے، ان کے خلاف کھلی کھلی باتیں نہیں کر رہے تھے، اس لیے قریش بھی فی الحال اس بات کو نظر انداز کر رہے تھے، اس کو اگنور کر رہے تھے، ٹھیک ہے؟ ان کو لگا یہ کوئی امپورٹنٹ بات نہیں ہے، ان کو لگا کہ لوگ کچھ دن فالو کریں گے پھر خود بخود ہی چپ ہو جائیں گے، تو اس وقت یہ لوگ اس بات کو اتنی امپورٹنس نہیں دیے۔ تو وقت کے ساتھ ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ یہ سب مل کر پہلے 3 سال پرائیویٹلی لوگوں کو دعویٰ دے رہے تھے، اور ان کا پلان یہی تھا کہ جتنا ہو سکے لوگوں کو خاموشی سے اسلام کی طرف بلایا جائے، اور جب زیادہ لوگ اسلام قبول کریں گے تب پبلک دعویٰ دیا جائے گا۔ اور پھر کیا ہوا؟ 3 سال بعد اللہ کا حکم آیا کہ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا دعویٰ پبلک کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اب سب لوگوں کو جا کر دعویٰ دینا ہے۔ تو پہلے 3 سال پرائیویٹ دعویٰ دیا گیا، اب اس کے بعد جو نیکسٹ 10 سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے اس میں ان کو اب پبلک دعویٰ دینے کا حکم آیا، ٹھیک ہے؟ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اوپنلی لوگوں کو دعویٰ دینا تھا، اپنے رشتہ داروں کو، دوستوں کو، اسٹرینجرز کو، مکہ میں جو بھی تھا ہر انسان کو اب دین کی طرف بلانا تھا۔ سورۃ الشعراء کی آیت نمبر 214 سے 216 میں اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو وارن کرو، ان کو آگاہ کرو، کس سے؟ اللہ کے عذاب سے ان کو ڈراؤ، اور جو لوگ تم پر ایمان لائے ان کے ساتھ نرمایت سے پیش آؤ، یعنی ان کے ساتھ سافٹ اور ہمبل رہو، اور وہ لوگ جو تمہاری نافرمانی کریں تو ان سے کہہ دو کہ میں تمہارے ان اعمال سے دور ہوں جو تم کرتے ہو۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا گیا کہ جو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کریں گے ان کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نرمایت سے رہنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کریں گے تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کو اپنے آپ سے دور کر لینا ہے، ٹھیک ہے؟ اب اس ریولیشن کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قریبی رشتہ دار یعنی
بنو عبد مناف اور بنو مطلب کو اپنے گھر بلاتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ سوچ کر کہ ان کو کھانا کھلانے کے بعد ان سے اس بارے میں بات کریں گے۔ تو کہا گیا ہے کہ اراؤنڈ 45 لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آئے کھانے پر، ٹھیک ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بات کرنے کے لیے کھڑے ہوتے ہی ہیں کہ ابو لہب، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انکل، ان کو سمجھ آ گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا بات کرنے کی کوشش کر رہے تھے، اور وہ اس بات کو ڈوج کرنے کی کوشش میں تھے، ان کو اس بارے میں بات نہیں کرنی تھی، تو وہ کوئی بہانہ بنا کر وہاں سے نکل جاتے ہیں۔ اب ان کو دیکھ کر دھیرے دھیرے کافی سارے لوگ ان کے پیچھے ایک کے بعد ایک نکل جاتے ہیں، اور اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم چپ رہے، وہ کوئی دعویٰ نہیں دیے، کیونکہ جب لوگ نکل گئے تھے تو انہوں نے سوچا کہ اس وقت خاموش رہنا ہے۔ اور پھر کیا ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ کچھ دن بعد ان لوگوں کو پھر سے اپنے گھر بلائے کھانے پر، ٹھیک ہے، اور اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ لوگ کھا رہے تھے تبھی ان کے سامنے آئے اور ان سے بات کیے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سب لوگوں کے سامنے آ کر کھڑے ہوتے ہیں اور ان کو ایڈریس کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور میں تم لوگوں کے لیے اور پوری انسانیت کے لیے بھیجا گیا ہوں، اور میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں تم کو اسی طرح موت آئے گی جس طرح تم رات کو سوتے ہو، اور پھر اسی طرح قیامت کے دن اٹھائے جاؤ گے جس طرح تم نیند سے اٹھتے ہو، اور جو انسان دنیا میں اچھے کام کرے گا تو اس کو آخرت میں بہترین اجر ملے گا، اور جو انسان برے کام کرے گا اس کو آخرت میں سخت عذاب ملے گا، ٹھیک ہے۔ تو اب سب لوگ جو وہاں موجود تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو چپ چاپ سن رہے تھے کہ ابو لہب، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انکل، وہ اٹھ کر ان لوگوں سے کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چپ بٹھاؤ، اس کو روکو، اس سے پہلے کہ عرب کی قوم ہمارے خلاف کھڑی ہو جائے، اور اگر اس کو ان لوگوں کے حوالے کر دیا جائے تو یہ ہماری قوم کی بے عزتی ہوگی، اور اگر ہم اس کو بچانے کی کوشش کریں گے تو پھر ہم بھی مارے جائیں گے۔ تو بیسکلی ابو لہب کا کہنا یہ تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو روکو، کیونکہ ان کی وجہ سے ان لوگوں کی بدنامی ہوگی، کیونکہ یہ ان کے ٹرائب سے تھے، رائٹ؟ تو نہ یہ لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عرب کے لوگوں سے بچا سکتے ہیں، نہ ہی ان کو ڈس اون کر سکتے ہیں، یعنی نہ ہی ان کو ان کے حوالے کر سکتے ہیں، کیونکہ اس میں بھی ان کی بدنامی ہوگی۔ یاد ہے نا اس وقت کیسا ہوتا تھا کہ ہر ٹرائب والے اپنے اپنے لوگوں کو سپورٹ کرتے تھے، یہ نہیں دیکھتے کہ وہ صحیح ہے یا غلط، پر صرف اس لیے کہ وہ ان کے ٹرائب میں سے ہیں، اس کی پروٹیکشن کی جاتی تھی، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ٹرائب سے تھے، اس لیے ان کو سپورٹ کرنا تھا، لیکن ان کو یہ ڈر تھا کہ ان کو سپورٹ کریں گے تو یہ بھی مارے جائیں گے، تو اس لیے یہ لوگ سپورٹ تو نہیں کر سکتے تھے، اور اگر ان کو ان کے حوالے کر دیں گے تب بھی ان کی بدنامی ہوگی کہ کیسے لوگ ہیں یہ جو اپنے خود کے ٹرائب کے آدمی کو دوسروں کے حوالے کر رہا ہے، رائٹ؟ تو کیونکہ اپنے ٹرائب والوں کو ڈس اون کرنا یہ ان میں بہت بڑی بات تھی، بہت غلط بات تھی، ٹھیک ہے، بہت برا مانتے تھے اس کو، تو اس لیے ان کی نظر میں یہی بہتر تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات سے یہیں روک دیں، یعنی کہ ان کی اس بات کو آگے پھیلنے نہ دیں، آگے بڑھنے سے پہلے یہیں پر روک دیں اس کو، ٹھیک ہے۔ تو جب ابو لہب نے یہ بات کی تو ان کی بات سن کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا ابو طالب، ٹھیک ہے، یہ کھڑے ہوئے اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بولے، میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ جب تک میں زندہ ہوں میں تمہاری حفاظت کروں گا، تم کو سپورٹ کروں گا، تم کو جو کچھ حکم آیا ہے تم اس کو نبھاؤ، میں تمہیں ڈیفینڈ کروں گا، لیکن میں خود عبد المطلب کے دین کو نہیں چھوڑ سکتا۔ تو یہاں دیکھیے ابو طالب ایک طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سپورٹ کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنے دین کو نہیں چھوڑ سکتے۔ کیوں؟ جب وہ سپورٹ کر سکتے ہیں تو پھر بات کیوں نہیں مان سکتے؟ کیوں دین کو اپنا نہیں سکتے؟ کیونکہ دیکھیے ان لوگوں میں اپنے باپ دادا کی پیروی کرنا، ان کی دین پر چلنا، یہ بہت بڑی آنر اور ڈگنیٹی کی بات تھی، اور ابو طالب تو لیڈر تھے، رائٹ؟ تو ان کی عزت کی بات تھی، جس کو اگر وہ چینج کرتے، اپنے دین کو اگر وہ چینج کرتے تو ان کے لیے بہت بڑی بدنامی والی بات ہوتی، جیسے کہ ان سے ان کی عزت اور ان کا آنر چھن لیا جائے، ایسی بات ہوتی۔ اس لیے ابو طالب نے ان سب لوگوں کے سامنے اپنی بات کلیئر کر دی کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سپورٹ تو کریں گے لیکن ان کے دین پر ایمان نہیں لائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن رہے تھے اس میں 3 ڈویژنز بن گئے تھے۔ ایک وہ
جو چپ چاپ سن رہے تھے، نہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانے نہ انکار کیے۔ دوسری جو ابو طالب کی کیٹیگری تھی، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سپورٹ کرنے کھڑے ہو گئے تھے۔ تیسری جو ابو لہب کی کیٹیگری تھی، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اگینسٹ کھڑے تھے، رائٹ؟ تو لوگوں کے اب 3 ڈویژنز ہو گئے تھے، ٹھیک ہے؟ اب پھر کیا ہوتا ہے؟ اس ریاکشن کو دیکھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیے؟ اس وقت وہ چپ ہو گئے تھے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد اللہ کا حکم آیا سورہ ہجرہ کی آیت نمبر 94 میں، جہاں اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں بس آپ وہ باتوں کو اعلان کر دیجئے جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے، اور مشرکون سے اپنا منہ پھیر لیجئے، ٹھیک ہے؟ یعنی پہلے کہا گیا تھا کہ پرائیویٹلی دعویٰ کرو، پھر کہا گیا تھا کہ کلوز رشتہ داروں کو وارن کرو، پھر کہا گیا ہے کہ اوپنلی لوگوں کو بتا دو۔ اب یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کہہ رہے ہیں کہ اعلان کر دو، ٹھیک ہے؟ یعنی سب لوگوں کو اوپنلی دعویٰ دو، ٹھیک ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے ہیں؟ وہ صفا کے پہاڑ پر چڑھ جاتے ہیں، یعنی کہ وہ ماؤنٹ صفا جو ہے نا مکہ میں، اس پر چڑھ جاتے ہیں اور سب کو بلاتے ہیں۔ کیا کہہ کر بلاتے ہیں؟ یا صحابہ، یا صحابہ۔ اس کا مطلب کہ ایک وارننگ دی جا رہی تھی۔ اس وقت جب کسی کو کوئی وارننگ دینی ہوتی تو لوگ ایسے پہاڑ پر چڑھ جاتے، صفا کے پہاڑ پر چڑھ کے لوگوں کو اس طرح بلاتے۔ تو اب جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح لوگوں کو پکار رہے تھے تو سب لوگ باہر آئے۔ سب لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے فیملی نام سے پکار رہے تھے، ان کے کلان کے نام سے پکار رہے تھے، یا بنو فہر، یا بنو عدی، یا بنو عبد مناف، یا بنو عبد المطلب، یہ کہہ کر سب کو ان کے ناموں سے پکار رہے تھے۔ تو جب لوگوں نے اپنے اپنے نام سنے وہ دوڑ کر باہر آئے، کیونکہ کبھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو اس طرح بلایا ہو۔ تو لوگ جب باہر آئے اور جمع ہوئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ اگر میں تم کو یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک بہت بڑی فوج ہے جو تم پر حملہ کرنے والی ہے، تو کیا تم میری اس بات پر یقین کرو گے؟ تو لوگوں نے جواب دیا، ہاں تمہاری بات پر ہم یقین کریں گے کیونکہ تم کبھی جھوٹ نہیں بولتے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ میں یہاں تم لوگوں کو وارن کرنے آیا ہوں، تم لوگوں کو خبردار کرنے آیا ہوں، اس سے پہلے کہ کوئی برائی تم پر آ پہنچے۔ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ تمہارا دشمن تم پر وار کر رہا ہے، اور میں تم کو اس کی تلوار سے، اس کی مار سے بچانا چاہتا ہوں، اور مجھے ڈر ہے کہ کہیں وہ میری وارننگ سے پہلے ہی تم پر حملہ نہ کر دیں، اس لیے میں تم کو اس بات سے الرٹ کر رہا ہوں۔ تو یہ ایک طریقہ تھا، ایک سٹائل تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بات بتانے کا، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو سمجھاتے ہیں کہ وہ لوگ اپنے آپ کو بچائیں، کس سے؟ اللہ کے عذاب سے، اور شہادہ پڑھ کر اپنے ایمان کو ڈکلیئر کریں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ان کو سمجھاتے ہیں کہ صرف اللہ ہی کی عبادت کرو اور بت پرستی یعنی آئیڈولٹری کو چھوڑ دو، تبھی آخرت میں کامیابی ہوگی، ورنہ اللہ کا عذاب بہت برا ہے، اور قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہوتے ہوئے بھی کسی کو بچا نہیں سکیں گے، ٹھیک ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب کا نام لے لے کر کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، میں تم کو اللہ سے نہیں بچا سکوں گا، چاہے تم اس کے بدلے میرا سب کچھ لے لو، پھر بھی میں تمہاری مدد نہیں کر سکوں گا۔ یہاں تک کہ وہ اپنی بیٹی فاطمہ کا نام لے کر بھی یہ کہتے ہیں، اپنے سارے رشتہ داروں کا نام لے کر یہ کہتے ہیں۔ اس کے بعد لوگوں کا امیجیٹ ریاکشن کیا تھا؟ لوگ چپ چاپ تھے، لوگ سنے اور پھر وہاں سے نکل گئے۔ لیکن ان سب میں ایک ایسا انسان تھا جس نے اس بات پر بہت بری طرح سے ریاکٹ کیا۔ وہ کون تھا؟ ابو لہب۔ جیسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ختم ہوئی، ابو لہب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہے، تباً لک یا محمد علی ھذا دعوتنا، یعنی لعنت ہو تم پر، کیا اس کے لیے تم نے ہمیں یہاں بلایا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ اور کہا گیا ہے کہ اسی وقت اللہ نے جواب میں ایک آیت نازل کی، اور وہ کون سی تھی؟ تبت یدا ابی لہب و تب، یعنی اللہ خود ابو لہب پر لعنت بھیجتے ہیں کہ تباہ ہو جائے ابو لہب کے ہاتھ اور تباہ ہو جائے وہ خود۔ دیکھیے اللہ کا غصہ کہ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی بھی دشمن کا نام قرآن میں کبھی ڈائریکٹلی مینشن نہیں کیے سوائے ابو لہب کے۔ اس انسان کے اوپر اللہ نے ایک پورا سورہ نازل کیا۔ کتنی بڑی بات ہے کہ قرآن میں اس انسان کا نام آیا ہے جس پر اللہ نے خود لعنت بھیجی ہے۔ ابو لہب جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا تھے، وہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت بڑے دشمن بن گئے، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائشی کی خوشخبری سن کر یہ اپنے غلام ثویبہ کو آزاد کیے تھے، رائٹ؟
اب جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول ماننے کی بات آئی تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے دشمن بن گئے. ٹھیک ہے، اور اس انسان کے بارے میں ہم آگے کے سیشنز میں اور جانیں گے. اس سیشن کو ہم یہیں روکتے ہیں، انشاءاللہ آگے کے سیشن میں کنٹینیو کریں گے. ٹھیک ہے، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.